विष्णु वजने चू हिकायत मी कुनद वज जुदाई हा शिकायत मी कुनद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल के प्रोग्राम दरस मसनवी शरीफ में एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आइए आज के मौजू की तरफ बढ़ने से पहले आकाए दो जहाँ क़िबला दीनो ईमा काबा दिलो जाँ सरवर ज़ीशां बाइस तख्लीक़ कोनो मकां सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दुरूद पाक पढ़ने के ताल्लुक़ से कुछ सुनने की सआदत हासिल करते हैं। मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, एक मरतबा अपने करीम व रहीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ मक्का शरीफ से बाहर जाने का शरफ़ मिला। फ़मस्तक़बलहु जबलुन वला शजरुन इल्ला वहुवा यक़ूल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आप फरमाते हैं कि हमारा गुज़र जिस दरख्त और जिस पहाड़ के करीब से होता था, हर तरफ से बस एक ही सदा, एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी और वो सदा थी अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, उन पर दुरूद जिनको हजर तक करें सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है। और किसी ने बड़े सादा से लफ्ज़ों में बात ज़िक्र की कि हजर व शजर जिन पे पढ़ते हैं दुरूद वो है अल्लाह के प्यारे महबूब, जो नहीं पढ़ता वो ना पढ़े। आशिक का तो विर्द वज़ीफ़ा है दुरूद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, सूरह शूरा की एक आयत करीमा आपके सामने तिलावत करके आज के मौजू की तरफ बढ़ूँगा। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने इरशाद फरमाया, मन काना युरीदु हर्सल आखिरति नज़िद लहू फ़ी हर्सी व मन काना युरीदु हर्सद दुनिया नुअतिही मिनहा व मा लहू फ़िल आखिरति मिन नसीब। जिसने आखिरत की खेती का इरादा किया, आखिरत बनाने का इरादा किया, हम उसके लिए उसकी खेती में इजाफ़ा करते हैं। और जिसने दुनिया की खेती का इरादा किया, दुनिया बनाने का इरादा किया, हम उसे दुनिया में से कुछ दे देंगे, आखिरत में उसके लिए हिस्सा नहीं होगा। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप ज़िक्र फरमाते हैं, बद महाले जुस्त को दुनिया बजुस्त, नेक हाले जुस्त को उक़बा बजुस्त। कहते हैं जिसने दुनिया की जुस्तजू की, जो दुनिया बनाने की तरफ मुतवज्जे हुआ, उसने बातिल की जुस्तजू की। उसने कोई अच्छा काम नहीं किया कि दुनिया जमा करने में लग गया और सारी ज़िंदगी दुनिया का माल जमा करने ही में गुजार दी। ये माल 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 की रट लगाता रहा। अंजाम कार ये हुआ कि दुनिया में जितना इसने कमाया था वो सारे का सारा दुनिया ही में छोड़ के चला गया। कोई काम आखिरत के लिए नहीं किया, कोई पैसा आखिरत बनाने वाले कामों में सर्फ नहीं किया, सारे का सारा यहीं छोड़कर चला गया। वो वरासा आपस में तकसीम करेंगे, प्यार मोहब्बत से तकसीम करेंगे, ये इस तकसीम के लिए आपस में लड़े मरेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। ये सारे का सारा सिलसिला इस अंदाज में आगे बढ़ेगा। आप फरमाते हैं जिसने दुनिया की जुस्तजू की, उसने बातिल की जुस्तजू की, एक गलत काम पे चल पड़ा। और जिसने आखिरत की जुस्तजू की, उसने अच्छी हालत और अच्छी चीज़ की जुस्तजू की। अगर आप गौर फरमाएं तो जो नेकी की तरफ बढ़ने वाला ना,
اللہ تعالیٰ جل جلالہ اسے نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے، نیک اعمال کرنے کی طرف بڑھے گا، کبھی وہ روزہ رکھنے کی طرف آئے گا، کبھی تلاوت کرنے کی طرف آئے گا، کبھی قرآن پاک پڑھنے کی طرف بڑھے گا، کبھی نماز ادا کرنے کی طرف بڑھے گا، کبھی صدقہ و خیرات کرنے کی طرف بڑھے گا، کبھی پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف بڑھے گا، کبھی مسلمانوں کے لیے خیر خواہی اور رفائی کاموں کی طرف اس کی توجہ جائے گی، یہ نیکی والے کاموں کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ اور جو دنیا بنانے کی طرف بڑھے گا، یہ حاصل ہو گیا، یہ تو ابھی ملا نہیں، یہ آ گیا، یہ تو ابھی آیا نہیں، وہ تو ابھی میں نے حاصل نہیں کیا، اس کے بعد تو آگے بڑھنا ہے، فلاں کہاں پہنچ گیا تو فلاں کدھر نکل گیا، وہ اس انداز میں آگے بڑھ رہا ہوگا نا۔ اور جتنا بھی آگے بڑھے گا نا، اپنے سے آگے اسے کوئی نہ کوئی نظر آ ہی رہا ہوگا۔ اب میں نے اس سے زیادہ پیسہ جمع کر لیا نا، اب اس سے مقابلہ کرنا ہے، اب اس کے مقابلے میں پہنچ گیا ہوں نا، اب اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ اس انداز میں وہ بڑھتے 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 نیکی سے محروم ہوگا، نماز سے محروم ہوگا، قرآن کی تلاوت سے محروم ہوگا، اعمال خیر سے محروم ہوگا، اور وہ یوں اس انداز ہی میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوگا۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ دنیا کی طلب کرنے والا باطل کی طلب کرتا ہے، آخرت کی طلب کرنے والا یہ اچھی حالت کی طلب کرتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد آپ ذکر فرماتے ہیں مکرہا درکار دنیا بار دست، مکرہا در ترک دنیا وار دست۔ کہتے ہیں دنیاوی کاموں میں تدبیر کرنا اور دنیاوی کام آگے بڑھانے کے حوالے سے، مال جمع کرنے کے حوالے سے کوشش کرنا، یہ تو ایک بیکار کام ہے جس کام میں بندہ لگ گیا۔ اور دنیا چھوڑنے کی تدبیر کرنا، اس کی تو باقاعدہ سے فضیلتیں موجود ہیں، اس پر تو باقاعدہ سے کئی ایک روایات موجود ہیں۔ دنیا کی فکر کرنے والا اس کے معاملات پراگندہ ہوتے ہیں اور یہ اپنے معاملات ہی میں الجھ کے رہ جاتا ہے۔ دنیا کی محبت جس کے دل میں پیدا ہوتی ہے نا، پیسے کی محبت آئی، مال کی محبت آئی، کار کوٹھی بنگلہ حاصل کرنے کی محبت آئی، اب وہ مال طلب کرنے کی طرف بڑھے گا نا، مختلف طرح کے ذرائع اپنائے گا، چوری کی طرف بڑھے گا، ڈاکے کی طرف بڑھے گا، سود کا لین دین کرنے کی طرف بڑھے گا، حرام ذرائع کو اپنانے کی طرف بڑھے گا، بس مجھے پیسہ چاہیے، مقصود نظر، مقصود حیات صرف اور صرف پیسہ۔ وہ اسی دوڑ میں دوڑتا چلا جا رہا ہوگا، اسی دوڑ میں بھاگتا چلا جا رہا ہوگا، اس کے معاملات پراگندہ ہوں گے، اور لوگوں کی نگاہوں میں بھی اس کی وہ والی عزت و رقعت نہیں رہے گی۔ آپ اگر غور کریں، کئی لوگ اس طرح کے ہیں کہ جن کے بارے میں نا ان کے اپنے گھر والے، ان کے اپنے خاندان والے، ان کے اپنے قریبی لوگ، ان کی زبان پر بھی یہ جملے ہوتے ہیں، یہ تو پیسے کی مشین ہے، یہ پیسے کی سمیل جہاں آتی ہے نا صرف وہاں جاتا ہے، اسے نہ رشتہ دار نظر آتا ہے، نہ کوئی قرابت دار نظر آتا ہے، نہ تعلق دار نظر آتا ہے، نہ ہی کوئی اور اس کو نظر آتا ہے، بس اس کی توجہ صرف اور صرف نا پیسے کی طرف ہوتی ہے۔ پیسہ دکھاؤ، یہ دوڑتا ہوا آئے گا، زیادہ پیسہ دکھاؤ، یہ کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا تمہاری طرف آئے گا، یہ اس انداز میں بڑھتا ہوا، بھاگتا ہوا، دوڑتا ہوا تمہاری طرف آئے گا۔ پیسہ ہے تو یہ تمہارا ہے، پیسہ نہیں ہے تو یہ اپنے باپ کا بھی سگا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں بعض اوقات بیان کی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو جو دنیا کی فکر میں ہوتا ہے نا، اس کے معاملات پراگندہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کی نظر میں بھی یہ بندہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ اور جس کی توجہ آخرت کی طرف ہوتی ہے، میرے مولا میں تو تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں صرف اور صرف تیری رضا کا طالب ہوں۔ اب وہ یہ بیٹھ کر سوچتا رہے گا اس کام میں میرے رب کی رضا ہے یا نہیں، یہ عمل کروں میرے رب کی رضا میرا مقدر بنے گی یا نہیں، میں مقام قرب کی طرف بڑھوں گا یا نہیں، یہ عمل میری آخرت کو بنانے والا ہوگا یا بگاڑنے والا ہوگا، اس لیے کہ اس کی توجہ رب کی رضا کی طرف۔ یا اللہ میں صرف تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ وہی آیت کریمہ کے الفاظ اگر آپ سامنے رکھیں نا، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرث، جس کی توجہ آخرت بنانے والے اعمال کی طرف ہو جاتی ہے، آخرت بنانے والے اعمال اس بندے کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں، تقویٰ کی راہ پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، آندھی ہے یا طوفان ہے، سردی ہے یا گرمی ہے، موسمی تغیرات و تبدلات، جیسی بھی کیفیت ہونا، مسجد کی حاضری مس نہیں ہوتی۔ آپ امام صاحب سے پوچھ لیں، جا کر کسی بھی محلے کے امام صاحب سے پوچھ لیں، آپ اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیں اور ان سے جا کر معلوم کریں کہ یہ بتائیے کہ آپ کے اتنے نمازی ہیں، ان نمازیوں میں سے کتنے نمازی ہیں جن کے بارے میں آپ کا یہ گمان ہے کہ جیسا بھی موسم ہو نا، انہوں نے مسجد میں آنا ہی آنا ہوتا ہے۔ 3 صفیں ہوں گی نا، تو 3 صفوں میں کوئی 5-7 نمازی ہو سکتا ہے اس طرح کے نکلیں، کچھ سردی میں مس ہو جاتے ہیں، کوئی گرمی میں مس ہو جاتے ہیں، کوئی آندھی طوفان بارش میں مس ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے جیسی بھی کیفیت ہو نا، وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ کی حاضری کو ترک نہیں کرتے۔
اللہ تعالیٰ انہیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کرم نوازی دیکھیے کہ رب کریم ان کے دل کو مالداری سے بھر دیتا ہے۔ اصل مالداری جو نا یہ کچھ اور ہے، نہیں پیسے کا جمع کر لینا یہ اصل مالداری نہیں ہے۔ لیس الغنی عن کثرت العرض ولکن الغنی غنی النفس، مال و دولت کی فراوانی کا نام مالداری نہیں ہے، دل کی مالداری اصل مالداری ہے۔ بندے کے پاس کوئی زیادہ لمبا چوڑا زیادہ راہ جمع نہ ہو، کوئی زیادہ لمبے چوڑے اسباب اس کے پاس موجود نہ ہو، لیکن اس کا دل مطمئن ہو، یہ اصل مالداری۔ کوئی مضبوط بینک بیلنس نہیں ہے، کوئی زیادہ اس کے پاس کوئی مال و دولت کا جمگٹھا نہیں ہے، لیکن اس کا دل مطمئن ہے، اس کا دل بس صرف اور صرف نیکی کی طرف متوجہ ہے۔ اصل مالداری یہ ہے۔ جو دوسرے مال کے ذریعے مالدار ہونے والے ہیں نا، ان کے دل کی کیفیت اگر دیکھی جائے نا تو دل کے اعتبار سے بعض اوقات بڑے غریب ہوتے ہیں۔ ان کے پاس صرف اور صرف پیسہ ہوتا ہے، پیسے کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دائیں بائیں آگے پیچھے اگر نظر اٹھا کر دیکھیں تو صرف اور صرف جہاں بھی نظر آئے گا نا وہ پیسے کی چمک دمک نظر آئے گی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اصل مالداری اللہ تعالیٰ جل جلالہ عطا فرماتا ہے ان لوگوں کو جن کی توجہ آخرت بنانے کی طرف۔ اور ایسے افراد کی بارگاہوں میں اگر آپ جا کر دیکھیں گے نا تو یہ دنیا سے چلے بھی جائیں نا تو دنیا ذلیل ہو کر ان کے پاس آ رہی ہوتی ہے۔ آپ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چلے جائیں، آپ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار چلے جائیں، آپ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چلے جائیں، یہ کسی بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نیک بندے کے مزار پر آپ چلے جائیں، یہ دنیا سے بظاہر چلے گئے لیکن آج بھی ان کی قبریں آباد نظر آتی ہیں۔ اور دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی راہ کی طرف بڑھنے والوں پر پھول نچھاور کیے جا رہے ہوتے ہیں، محبت کے ساتھ دنیا پیش آ رہی ہوتی ہے، عزت اور احترام کا ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں مکر آں باشد کے زندہ حفرہ کرد، آں کے حفرہ بست این مکریست سرد۔ تو دنیا سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے نا، اور دنیا کی چکر بازیوں سے نکل کر تو آخرت بنانے کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، تو دیکھ یہ دنیا جو نا دنیا یہ قید خانہ ہے، اور قید خانے سے نکلنے کی سبیل کیا ہوتی ہے؟ قید خانے سے نجات حاصل کرنے کی ترکیب کیا ہوتی ہے؟ قید خانے سے نکلنے کا ایک ہی انداز ہے، سرنگ بناؤ اور باہر سے جا کر نکل جاؤ۔ یہ دنیا قید خانہ ہے، اور قید خانے سے نکلنے کا یہ ایک راستہ ہے، یہاں سے سرنگ بناؤ اور آخرت بنانے والے اعمال کی طرف بڑھتے چلے جاؤ۔ فرماتے ہیں آن کے حفرہ بست این مکریست سرد، ایسا قیدی جو کھلی ہوئی سرنگ کو بھی بند کر دے، نہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، نہیں اس انداز میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے، تو یہ سرنگ بند کر کے نا اپنا نکلنے کا اور نجات کا راستہ بند کر رہا ہوتا ہے۔ این جہاں زنداں و ما زندانیاں حفرہ کن زندان و خود را وا رہاں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ دنیا قید خانہ ہے، اور ایک چیز کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ ہم اس دنیا میں قیدی ہیں، یہ دنیا قید خانہ ہے، ہم قیدی ہیں، اور قید خانہ میں رہنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور جس طرح یہاں سرنگ لگا کر قیدی باہر نکلتا ہے نا، اسی انداز میں تم سرنگ لگاؤ، راہ تقویٰ کی طرف نکل جاؤ، پرہیزگاری کی طرف نکل جاؤ۔ کب تک یہ مال کے چکر میں پڑے رہو گے؟ کب تک یہ دنیا کے جھنجھٹوں میں اور دنیا کے میلوں جمیلوں کی زینت اپنے آپ کو بنا کر رکھو گے؟ کیا آخرت میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا؟ کیا نیک اعمال کی طرف قدم نہیں بڑھانا؟ کیا راہ تقویٰ کی طرف توجہ نہیں کرنی؟ کیا اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال کی طرف نہیں جانا؟ کیا اسی دنیا کے ہو کر رہ جاؤ گے، اپنے رب کو راضی کرنے کی طرف نہیں بڑھو گے؟ بس یہ ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور رب کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کی سرنگ لگا کر نکلنا پڑے گا، تقویٰ کی راہ کو اختیار کرنا پڑے گا۔ پھر آپ نے ایک چیز کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ایک بات ذکر فرمائی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ توجہ اس چیز کی طرف جاتی ہے، یار اس نے تو پیسہ اتنا جمع کر لیا، یہ تو مکان بنا رہا ہے، یہ تو یوں کر رہا ہے، یہ تو وہ کر رہا ہے، یہ دنیا دار ہے۔ تو صرف مکان بنانے والا یا اچھا مکان بنانے والا وہ دنیا دار ہی ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ اس کی گاڑی تو دیکھو، دیندار آدمی ہے، یہ اتنی اچھی ہے، اتنی عالیشان گاڑی رکھی ہوئی ہے، تو اچھی گاڑی لے لینا یہ بھی دنیا داری کی علامت نہیں ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں چیست دنیا از خدا غافل بدن،
نیک و معاشو نہ کراؤ فرزندان و زن۔ دنیا کیا ہے؟ میں صرف ایک جملے میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں، چیست دنیا از خدا غافل بدن، دنیا صرف اور صرف اپنے رب سے غافل ہونے کا نام ہے۔ جو رب سے غافل ہو گیا نا، اس کی عبادت سے غفلت کرنے لگا، اس کی بارگاہ میں رجوع لانے سے غفلت کرنے لگا، دعا سے غفلت کرنے لگا، حلال حرام کی تمیز اس نے اٹھا دی، اور اس کی توجہ ہی اپنے رب کی بارگاہ کی طرف نہیں ہے، یہ آدمی دنیا دار ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جس کو ذرہ برابر اپنے رب کی یاد نہیں آتی، یہ دنیا دار ہے۔ بقیہ ساز و سامان کا جمع کرنا، سونا چاندی اگر کسی نے جمع کر لیا، کسی نے شادی کر لی، اس کے بچے ہو گئے، تو یہ دنیا داری نہیں ہے۔ دنیا داری اپنے رب سے غافل ہونے کا نام ہے۔ جس کو رب کی یاد نہیں آئی نا، اور جو دنیا کے دیگر معاملات ہی کا ہو کر رہ گیا، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع نہ لا سکا، یہ آدمی دنیا دار۔ آپ کے سامنے دو مقامات سے قرآن پاک پڑھنا چاہوں گا۔ سورہ حدید کی آیت کریمہ جس میں توجہ دلائی گئی، ارشاد فرمایا گیا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ان ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا؟ نہیں، ہم اپنے معاملات کو اگر دیکھیں، ہمارا کوئی گھر اس طرح کا نہیں ہوگا جس گھر سے کسی نہ کسی کی میت نہ اٹھی۔ یہ سارے معاملات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ جس طرح یہ دنیا سے جانے والے جا رہے ہیں نا، اسی انداز میں مجھے بھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود کیا اب بھی میں اپنے رب کی بارگاہ کی طرف توجہ نہیں کروں گا؟ اور میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کو یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔ یہ دو مقامات میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں اور اپنے رب کی طرف یوں اس انداز میں متوجہ ہو کہ سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو جاؤ؟ بس توجہ اپنے رب کی طرف، میرے مولا میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں صرف اور صرف تیری رضا کا طالب ہوں۔ جس عمل میں رب کی رضا نظر آتی ہے نا، اس عمل کی طرف بڑھتے چلے جائیے، اس عمل کو بجا لانے کی طرف آ جائیے۔ یہ عبادت کے معاملات، نماز روزہ، کلمہ نماز روزہ، حج زکوٰۃ، جو ارکان اسلام بیان کیے جاتے ہیں، اس کی طرف بڑھیے۔ خیر خواہی مسلمین، یہ رب کی رضا کا ذریعہ ہے، اس کی طرف بڑھیے۔ یتیموں کی کفالت، یہ رب کی رضا کا ذریعہ ہے، اس کی طرف بڑھیے۔ مسکینوں کی حاجت روائی، یہ رب کی رضا کا ذریعہ ہے، اس کی طرف بڑھیے۔ پڑوسی بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلا کر رب کا قرب پاتے چلے جائیے۔ کسی کو مکان کی حاجت ہے، اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے، آپ اللہ کے دیے ہوئے میں سے اس کی مدد کیجیے، اللہ کی رضا کی طرف بڑھیے۔ جس کام میں رب کی رضا نظر آتی ہے نا، بس آنکھیں بند کر کے اپنے رب کی رضا کی طرف بڑھتے چلے جائیے۔ نفس و شیطان کی چکر بازیوں سے اپنے آپ کو بچائیے اور آئیے رب کی رضا کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی وہی بات دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، چیست دنیا از خدا غافل بدن، نیک و معاشو نہ کراؤ فرزندان و زن۔ دنیا کیا ہے؟ صرف اللہ سے غافل ہونا۔ ہر وہ چیز جو اللہ تعالی جل جلالہ سے غافل کرنے والی ہے نا، وہ دنیا ہے۔ اور جو چیز مقام قرب کی طرف لے جانے والی ہے، رب کی رضا کی طرف لے جانے والی ہے، اس چیز کو اپناتے چلے جاؤ اور آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ اور پھر آپ نے ایک مثال دیتے ہوئے ایک بات ذکر فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں آب در کشتی ہلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است۔ کشتی میں پانی بھر جائے نا، تو یہ کشتی کے اندر پانی آنا اس کشتی کی تباہی کا ذریعہ بنتا ہے، اور کشتی کے نیچے پانی رہے تو یہ کشتی کے نیچے پانی رہنا، یہ تو اس کشتی کے لیے مددگار ہوتا ہے۔ پانی نہیں ہوگا کشتی نہیں چلے گی، پانی ہے کشتی چلے گی، اور یہ پانی اگر کشتی کے اندر آ گیا نا تو کشتی کی ہلاکت کا ذریعہ بنے گا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے، تمہاری توجہ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رہے، تم اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال کی طرف بڑھتے چلے جاؤ۔ دنیا کشتی کے اندر آ گئی، دنیا یہ پانی ہے اور تم کشتی ہو۔ یہ دنیا اگر تمہارے اندر آ گئی نا، تو یہ جس طرح کشتی میں پانی آ جاتا ہے نا، یہ والی کیفیت ہوگی۔ اور اگر یہ دنیا نیچے رہی اور تم دنیا کے اوپر رہے، دنیا سے اپنی ضرورت کے مطابق لو، اپنے رب کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف بڑھو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پھر یہ بات ذکر کرنے کے بعد نا، آپ نے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا
کہتے چونکہ مالو ملک را از دل براند، زاں سلیمان خیش جز مسکین خاند۔ حضرت سلیمان کی ایک عادت کریمہ تھی، جب صبح اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بندگی سے فارغ ہوتے، عبادت وغیرہ کے معاملات سے فارغ ہوتے، تو امیر لوگوں سے ملاقات فرماتے۔ امیروں سے ملاقات ہو گئی نا، اب یہ پیسے والوں سے، امیر لوگوں سے ملاقات کرنے کے بعد اب غریبوں کے درمیان آتے اور آ کر کہا کرتے تھے اللہ کا ایک مسکین بندہ مسکینوں میں آ کر بیٹھ گیا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ عظیم شخصیت ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، 4 بادشاہ ایسے ہیں، 4 بادشاہ جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ان میں سے 2 اللہ تعالی جل جلالہ کے اطاعت گزار بندے اور 2 کافر ہیں۔ حضرت سلیمان اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نیک بندے، ساری دنیا پر انہوں نے حکومت کی ہے۔ سکندر ذوالقرنین نیک آدمی ہے، ساری دنیا پر انہوں نے حکومت کی ہے۔ اور بخت نصر اور نمرود یہ 2 کافر ہیں جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ساری دنیا پر حکومت کرنے والے، مال بھی ہے ملک بھی ہے، لیکن یہ مال ان کے دل میں نہیں تھا۔ مال دل میں نہیں تھا اس لیے اپنے آپ کو امیر نہیں سمجھتے تھے، یہ غریبوں میں آ کر کہا کرتے تھے اللہ کا ایک مسکین بندہ مسکینوں میں آ کر بیٹھ گیا۔ مال دل میں نہیں ہے، دنیا دل میں نہیں ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا آپ نے تذکرہ کیا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ساری دنیا پر حکومت کرنے کے باوجود رب کی نافرمانی کی طرف توجہ گئی۔ ہر نبی معصوم ہوا کرتا ہے، ہر نبی معصوم عن الخطا ہے، نبی سے گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مال بھی ہے، ملک بھی ہے، بادشاہی بھی ہے، سلطنت بھی ہے، روپیہ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، ساری کائنات کی نعمتیں ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو مسکین کہہ رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہ دنیا نے ان کے دل میں جگہ نہیں بنائی۔ اور پھر آپ نے ایک اور مثال ذکر فرمائی، کہتے کوزہ سربستہ اندر آب زفت، از دل پرباد فوق آب رفت۔ پیالہ لیا جائے، پیالہ لے کر نا، پیالے کا اوپر والا جو حصہ نا آپ اس کو باندھ دیجئے، اس کا منہ بند کر دیجئے۔ یہ منہ بند کرنے کے بعد اب اس پیالے کو پانی پہ چھوڑ دیجئے۔ منہ بند کر دیا، پانی اس کے اندر نہیں جا رہا۔ اب آپ نے اس کو پانی پہ چھوڑ دیا، یہ اگرچہ وزنی ہے لیکن جب پانی پر چھوڑیں گے نا تو یہ پانی پہ تیرتا رہے گا، یہ پانی کے اندر نہیں جائے گا۔ اور جب منہ کھلا ہوگا نا، کھلا منہ جب یہ اندر آپ رکھیں گے، یہ تھوڑے بہت ہچکولے لے گا، ہچکولے لیتے ہوئے تھوڑا تھوڑا پانی اس کے اندر آنا شروع ہوگا۔ جب پانی اس کے اندر آئے گا نا تو اب یہ پانی کی تہہ میں چلا جائے گا۔ یہ آپ نے ایک مثال دی ہے اور اس مثال سے آپ نے ایک سبق دی ہے۔ فرماتے ہیں یہ پانی جو نا یہ دنیا اور یہ تم ہو، اگر تم دنیا کے معاملے میں اپنا منہ بند کر کے رکھو گے، دنیا کی طلب میں اتنا زیادہ آگے نہیں بڑھو گے کہ جو تمہیں رب سے دور کر دے، تو تم پانی پر تیرتے ہوئے دنیا پر سرداری کرتے ہوئے گزرتے چلے جاؤ گے۔ کہتے کوزہ سربستہ اندر آب زفت، از دل پرباد فوق آب رفت۔ یہ ہوا سے بھرا ہوا پیٹ ہے نا اس پیالے کا، یہ پانی کے اوپر اوپر جا رہا ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت کی ذات گرامی کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امیر اہل سنت الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک زندہ مثال ہمارے سامنے۔ آپ نے خود امیر اہل سنت سے سنا ہوگا میرا کوئی بینک اکاؤنٹ ہی نہیں، مجھے چیک لکھنا ہی نہیں آتا۔ نہیں، دنیا کے امور میں اتنی زیادہ توجہ آپ نے نہیں فرمائی۔ آپ نے جو نعرہ مستانہ بلند کیا نا، وہ نعرہ کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی۔ دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، عاشقان رسول کی مدنی تحریک ہے، اور دعوت اسلامی کی شعبہ جات میں بلا مبالغہ اربوں روپے سالانہ یہ صرف پاکستان میں خرچ ہو رہے ہیں۔ جتنا بھی سرمایہ دعوت اسلامی خرچ کر رہی ہے نا، امیر اہل سنت کے گھر میں، امیر اہل سنت کی جیب میں ان سارے پیسوں میں سے ایک پیسہ بھی نہیں جا رہا۔ آپ نے ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں فرمائی۔ آپ کی توجہ رب کی رحمت کی طرف رہی، آپ متوجہ اللہ رہے۔ آج ساری دنیا میں امیر اہل سنت کا نام ہے۔ آپ یہ بتائیے دنیا میں کون ایسا مسلمان ہوگا جس کو امیر اہل سنت کی دینی خدمات کی معلومات بھی ہو اور اس کا دل ان کی محبت میں نہ دھڑکتا ہو؟ کتنے اس طرح کے جو آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، کتنے اس طرح کے کہ زندگی میں صرف ایک دفعہ ملاقات ہوئی نا، صرف ایک دفعہ،
اور وہ بھی کوئی گھنٹے 2 گھنٹے کی ملاقات نہیں، ایک دفعہ وہ لائن میں لگ کر آئے، مصافحے کی سعادت حاصل ہوئی، امیر اہل سنت نے ایک مسکراتا ہوا چہرہ ان کے سامنے رکھا، انہیں 2 دعائیں دی، ساری زندگی جگہ جگہ بیٹھ کر بتاتے ہیں میری الیاس قادری صاحب سے ملاقات ہوئی۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنی اور اپنے محبوب کی محبت سے نوازا، جن کے دل میں دنیا جمع کرنے کی فکر نہیں ہے، جن کے دل میں صرف اور صرف نیکیوں کا ذخیرہ کرنے کی طرف توجہ ہے۔ ارشاد فرمایا گیا نا اذہب فی الدنیا یحبک اللہ، تو دنیا کے معاملے میں بے نیاز ہو جا، تیرا رب تجھ سے محبت کرے گا۔ اور اذہب فیما عند الناس یحبک الناس، لوگوں کے ہاتھ میں کیا کچھ ہے تو اس سے بے نیاز ہو جائے، اس کی طرف بے رغبتی کرنا شروع کر دے، لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کوئی بندہ میرے ملاقات کے لیے آتا ہے تو اب اس کی طرف توجہ جاتی ہے، یہ کھاتا کہاں سے ہے، کماتا کہاں سے ہے، اس کے پاس اتنا سرمایہ کہاں سے آ گیا، اس کی گاڑی کتنی عالی شان ہے۔ اب وہ آنے والے سے نا اس طرح کے معاملات کی طرف توجہ شروع ہو جائے گی۔ آپ کیا کرتے ہیں، کاروبار کیسے شروع کیا تھا، کتنی رقم انویسٹ کی تھی، کتنا ٹائم دیا تھا، توجہ کتنی دی تھی، اب یہ سارے موضوعات چلتے چلے جا رہے ہیں نا۔ جب ایسا موضوع لیا جاتا ہے نا تو یہ آنے والا بھی سوچ رہا ہے یار میں تو ان کے پاس دین سیکھنے کے لیے آیا تھا، انہوں نے اپنے کو کاروبار کا سلسلہ شروع کرنے کی سوچ لی۔ اور بعض اوقات میں بالکل واضح واضح محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید کوئی دلچسپی ہے، شاید کوئی پیسہ انویسٹ کرنے کے تعلق سے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں جو بھی آیا ہوگا نا، یہاں سے محبت رسول کی خیرات لے کر گیا ہوگا، یہاں سے محبت الہی کے جام پی کر گیا ہوگا، یہاں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام میں محبت یہی سن کر گیا ہوگا۔ اور کچھ عجب نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ صرف ایک نشست ان کے ساتھ نصیب ہوئی ہو، لیکن اس ایک نشست میں یاد الہی اور محبت رسول میں، محبت مدینہ میں، محبت تاجدار مدینہ میں اشک باری کی سعادت حاصل کر کے یہاں سے گیا ہو۔ آپ اس چیز کو سامنے رکھیے، دنیا میں بے رغبتی اختیار کرو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اور لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے تم اس کے بارے میں بے رغبت ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ امیر اہل سنت ہی کی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے، غور کرتے چلے جائیے، دیکھتے چلے جائیے، آگے بڑھتے چلے جائیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی محبت کی دولت دے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خیرات عطا فرمائے۔ ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں، طوبی لمن ہدی الی الاسلام وکان عیشہ کفافا وقناعۃ، مبارک ہو اس بندے کے لیے جسے اسلام کی ہدایت دی گئی، جس کا دل نور ایمان سے منور کیا گیا، اور اسے بقدر کفایت روزی پر قناعت نصیب ہو گئی۔ جتنا اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے ملا نا وہ اسی پر راضی ہے۔ حل من مزید، حل من مزید، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، وہ اس دوڑ میں دوڑا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے نور ایمان سے دل منور کیا اور بقدر کفایت پر یہ راضی ہو گئے، جتنا ملا نا یہ اسی پر قانع، اسی پر صابر، اسی پر شاکر اپنی زندگی کے دن گزارتا چلا جا رہا ہے۔ اور جس طرح کہنے والے کہتے ہیں نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ اللہ اپنی رضا کی دولت عطا فرما دے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی دولت مل جائے، مجھے کسی اور دولت کی کیا حاجت، بس اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی دولت مل گئی نا، جب یہ دولتیں مجھے میسر ہیں، مجھے کسی اور دولت کی حاجت ہے ہی نہیں ہے۔ یہ ذہن بن گیا نا، یہ بندہ دنیا سے کامیاب جائے گا۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنے کے بعد جو اگلی بات ذکر فرماتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں باد درویشی چدر باطن بود، برسر آب جہاں ساکن بود۔ کہتے ہیں جس طرح یہ پیالے کی مثال تمہارے سامنے رکھی ہے نا، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اندر سے خالی ہے، صرف ہوا ہے اندر۔ ہم نے اس کا سر بند کیا اور اس کا سر باندھ کے نا اس کا منہ بند کر کے اس کو پانی پر بہایا، چونکہ پانی اس کے اندر نہیں آیا، یہ پانی پر تیرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے بندہ مومن، تیرے دل میں اگر درویشی کی ہوا آ جائے نا، قناعت کی ہوا، میرے مولا میں تیری رضا پہ راضی ہوں، حل میں مزید والی طلب نہیں، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ والی بات نہیں، تیرے دل میں اگر قناعت کی ہوا بھر گئی تو اب تو دنیا میں غرق ہونے سے بچا رہے گا، دنیا میں ڈوبنے سے بچا رہے گا، اور تو اس دنیا پر پرسکون انداز میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔
بد نصیبی کیا ہے، خوش نصیبی کیا ہے، اس پر آپ کے سامنے ایک بات عرض کر کے گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ خوش نصیبی کیا ہے؟ دینی معاملات میں اپنے سے آگے والے کو دیکھنا، دینی معاملات میں آگے والے کو دیکھنا یہ خوش نصیبی کی علامت، اور دنیاوی معاملات میں آگے والے کو دیکھنا یہ بد نصیبی کی علامت۔ دینی معاملات میں آگے والے کو دیکھو، دینی معاملات میں آگے والے کو دیکھیں گے نا تو اب توجہ اس طرف جائے گی، میں تو صرف نماز پڑھتا ہوں، 5 نمازیں ادا کرتا ہوں، میرا یہ بھائی کتنا نیک ہے، یہ تو تلاوت قرآن بھی کرتا ہے۔ جب تلاوت قرآن میں نے کرنا شروع کی اب آگے توجہ جائے گی، یہ تو پیر شریف کا روزہ بھی رکھتا ہے۔ جب پیر شریف کا روزہ بھی رکھنا شروع کیا، یہ تو ایام بیز کے بھی روزے رکھتا ہے۔ ہر اسلامی ماہ کے 13، 14، 15 یہ جو ایام ہے نا یہ ایام بیز کہلاتے ہیں، یہ تو ایام بیز کے بھی روزے رکھتا ہے۔ میں نے یہ روزے رکھنا شروع کیے، اب اس تھوڑی سی توجہ اور چلی گئی، یہ تو روزانہ استغفار بھی کرتا ہے، یہ تو صدقہ بھی کرتا ہے، یہ تو خیرات بھی کرتا ہے، یہ تو ماشاء اللہ دوسروں کو نیکی کی دعوت بھی دیتا ہے، یہ تو برائی سے بھی منع کرتا ہے۔ یوں نیکی کے معاملات میں اپنے آگے والے کو دیکھنا شروع کریں گے، خود بھی آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، خود بھی نیکی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور اگر توجہ دوسری طرف چلی گئی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، اس کے پاس تو یہ بھی ہے، میرے پاس تو یہ آ گیا لیکن اس کے پاس تو وہ بھی ہے، اس دوڑ میں دوڑنا شروع کریں گے نا، اب بندہ ایک ایسی بے چینی اور کرب والی زندگی کی طرف جائے گا کہ جس کا علاج شاید اس کے پاس نہیں ہوگا۔ یہ رات سوئے گا نا، اس نے تو فلاں گاڑی اب حاصل کر لی، میرے پاس تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے، اس نے تو یہ حاصل کر لیا، میرے پاس تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ رات بستر پر لیٹ کر بھی یہ اسی کیفیت میں آنکھیں آسمان کی طرف لگی ہوں گی، چھت پہ لگی ہوں گی، یہ سوچ رہا ہوگا اب پیسہ کیسے کماؤں، اب کیسے آگے بڑھوں، اب کیسے آگے بڑھوں، بس اسی دوڑ میں دوڑتے دوڑتے نا پتہ نہیں کدھر سے کدھر نکلے گا۔ جب یہ یوں اس انداز میں سوچنا شروع کرے گا نا، اب ذرائع آمدن ہے محدود، ان میں گاڑی تو آ نہیں سکے گی، اس میں عالیشان مکان تو بن نہیں سکے گا، اس میں زیادہ پرتعیش اور لگژری زندگی تو یہ گزار نہیں سکے گا۔ اب اس کی توجہ جائے گی، یار کیا کیا انداز اپناؤں کہ میں زیادہ سرمایہ جمع کر لوں، میں کیسے زیادہ پیسہ جمع کر سکتا ہوں۔ اب توجہ اس طرف جا رہی، اب اس میں کیا کیا چیزیں اس کے پیش نظر ہوں گی، کس راہ کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، یہ اس طرف سوچنا اور دیکھنا شروع کرے گا نا۔ یہ اگر تھوڑی سی رشوت لے لوں نا تو اپنا گھر کا نظام تو سیلری سے چل جائے گا، لیکن یہ جو رشوت کا پیسہ تھوڑا سا آ جائے گا نا تو چلو سائڈ بزنس تھوڑا سا ہو جائے گا اور اپنا مکان بن جائے گا، بچوں کا مستقبل بن جائے گا، وہ تھوڑی زندگی آسان ہو جائے گی۔ تھوڑا اگر کسی جگہ انویسٹ کر دوں نا، سود پہ لین دین کا سلسلہ، چلو 4 پیسے تھوڑے سے اور آ جائیں گے، یہ اصل سرمایہ اپنی جگہ پہ جمع رہے گا، اس کے ساتھ اضافے کی صورت ہوتی چلی جائے گی۔ یہ یوں اس انداز میں گناہ کی طرف بڑھنا شروع کرے گا۔ جب گناہ کی طرف بڑھنا شروع کرے گا نا، دل کا چین، سکون اور قرار گیا، اب یہ بندہ شیطان کا بندہ بنے گا، اب یہ بندہ نفس کا بندہ بنے گا، اور اب یہ رحمان سے روح گردانی کرتے ہوئے شیطان کی پیروی میں زندگی گزارتا ہوا آگے بڑھے گا۔ تو آئیے اسی آیت کریمہ کو آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت بنانے کے لیے آگے بڑھتا ہے نا، ہم اس کے لیے رستہ اور کھول دیتے ہیں۔ یہ آخرت کی کھیتی کی طلب لے کر آیا نا، ہم اس کی اس طلب میں اضافہ کرتے ہیں۔ وہ طلب میں اضافہ کس طرح سے؟ عمل کی محبت ملی، اور جو عمل کیا نا، قرآن ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کی نا اس بندہ مومن نے، اللہ تعالی جل جلالہ نے ایک کے بدلے 10 اسے عطا فرمائے۔ یہ ہے نزد لہ فی حرثہ، ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، اور جو دنیا طلب کرنے کے لیے آیا ہم اسے دنیا میں سے کچھ دے دیں گے۔ یہ من جو ہے نا، منہا کا من، یہ بعضیت پر دلالت کرتا ہے، دنیا میں سے بعض دے دیں گے، دنیا میں سے تھوڑا سا دے دیں گے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور ایسے آدمی کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو آئیے دین کی طرف بڑھیں، آئیے آخرت بنانے کی طرف بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ বিষ্ণু অজনে চুঁ হিকায়ত মি کند وز جدائی ہا شکایت